अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। मैं हूं नबीला अजीज़। आसमा शिराजी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भी हमने बात की ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से, जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। जितना हम समझते हैं कि शायद मामला थोड़ा संभल जाए, लेकिन अब संभलता दिखाई नहीं देता। जिस तरह से अमेरिका की जानिब से अटैक्स किए जा रहे हैं, उसी तरह से मुतवत्तर जवाब भी ईरान की जानिब से उसी तरह से दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान या अंदर की लड़ाई नहीं रह गई, हम देख रहे हैं कि खित्ते के दीगर ममालिक तक भी ये लड़ाई फैल रही है, क्योंकि ईरान जो अमेरिका को जवाब दे रहा है, जो रिटेलिएट कर रहा है, वो खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों के थ्रू कर रहा है। और वो फ़ौजी अड्डे खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद हैं, जिससे खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी भी मुतासिर हो रही है। इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में जो हम बात करने जा रहे हैं, आलमी इदारों की जानिब से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें भारत के जौहरी ज़खायर में इजाफे की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो उनके जौहरी ज़खायर हैं वो बरतानिया की हद तक बढ़ चुके हैं। जितने ज़खायर बरतानिया के पास हैं, अब उसी तादाद के मुताबिक जो ज़खायर हैं वो भारत के पास भी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान को जो अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, किस तरह से पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस से लड़ सकता है और किस तरह से पाकिस्तान इन चैलेंजेस से लड़ते हुए दहशतगर्दी पर काबू पा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम आज बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। जनरल तारिक रशीद, रिटायर्ड माहिर दिफाई अमूर, हमारे साथ मौजूद होंगे। जावेद मलिक साहब साबिक सफ़ीर हैं, वो भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ रशीद साफ़ी, तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी, भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज हमारा साथ देंगे। मैं सबसे पहले जनरल तारिक रशीद साहब आपके साथ बात करना चाहूँगी। आप कहिएगा, आपने हुर्मुज़ जो कि शुरू में अगर देखा जाए तो उस तरह से बात नहीं हो रही थी आपने हुर्मुज़ की, लेकिन अब अगर देखा जाए ईरान अमेरिका कशीदगी में आपने हुर्मुज़ एक मरकज़ी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। आखिर इसकी वजह क्या है? इतनी अहमियत की हामिल बना दी गई है कि इतनी लड़ाई, अब तो ट्रंप साहब की जानिब से बयान सामने आ गया कि 20% वो भी टैक्स वसूल करेंगे या फ़ीस वसूल करेंगे, उसके बाद ही कोई जहाज़ वहाँ से गुजर सकता है। क्या समझते हैं, वजह क्या समझते हैं इसकी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पूरी दुनिया ने गलत अंदाज़ा लगाया स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में, और अमेरिकन जिन्होंने ईरान पे चढ़ दौड़े इजराइल के साथ मिलके, उनका अंदाज़ा भी गलत था ऐसे ही कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इसका जो इम्पैक्ट दुनिया की इकोनॉमी पे आएगा वो इतना प्रोफाउंड होगा। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो इफ़ेक्ट है ये मजबूर करेगा दोनों पार्टीज़ को, ख़ास तौर पे अमेरिका को, कि वो दोबारा नेगोशिएशन टेबल पे आएँ। अब देखिए, जो आप बात कर रही थी, ये जो जितने भी मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ अमेरिकन बेसिस हैं, ऐसे ही सारे मुसलमान मुल्क हैं, ऐसे ही है, और वहीं से मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और इजराइल भी यही चाहता था, वो चाहता यही था कि ये आपस में इनकी ना बने और आपस में इनकी लड़ाई शुरू हो जाए। तो ये मुसलमान ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, और ये जो गेम प्लान है उसको ये सक्सीड कर रहे हैं, जो अमेरिका का और इजराइल का है, बजाय इसके कि ये आपस में इत्तेहादी और यकजानी का मुजाहरा करें, आपस में ये चढ़ दौड़ें। अब देखें कि GCC के 6 ममालिक हैं, तो 7 तारीख से जो सीज़ फायर वायलेशन शुरू हुआ, ईरान ने तमाम 6 के 6 GCC ममालिक को हिट किया है, और कतर के LNG टैंकर को मारा, उसके बाद सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल को उसको शिट किया, और उसके बाद ओमान के उसको एक शिप को हिट किया, और बहरीन, कुवैत, कतर में टारगेट्स को एंगेज किया। तो ईरान को आई थिंक रियलाइज़ करना चाहिए कि देखें, वो जो हिट कर रहा है, कह तो रहा है अमेरिकन बेसिस पे, बट वो सरजमीन पे कायम है मुसलमान ममालिकों के। तो अमेरिका तो वहाँ से 12,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, ऐसे ही है, और उसने डिस्टेंट ब्लॉकेट लगा दिया है। 2 उसके बहरी बेड़े वहाँ मौजूद हैं। ईरान के 3 जहाज़ पकड़ के बैठा है अभी भी। वो आदमी तो छुड़ा के पाकिस्तान ने उनको दे दिए, 3 जहाज़ आज भी अमेरिका के कब्जे में है, 4 उसने डिसेबल किए हुए हैं। तो ईरान के पास तो अमेरिका को कोई जहाज़ नहीं है, कोई नहीं पकड़ सके, ना उसको डुबो सके। स्ट्राइक किए हैं, स्ट्राइक करके डैमेज वगैरह किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जो कंपल्शन दोनों की है, जितना भी लड़ेंगे आपस में, अल्टीमेटली बातचीत करेंगे तो एक फ्रेमवर्क जो इस्लामाबाद MOU है उसी पे इनको आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जो उन दोनों ताकतों से बातचीत कर रहा है और बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। ये जंग ज़्यादा मेरे अपने असेसमेंट में तूल नहीं पकड़ेगी, मैक्सिमम भी गई तो हफ्ता 10 दिन से ऊपर नहीं जाएगी। इन्हें वापस बातचीत पे आना होगा। मैं ट्रंप भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है पूरी दुनिया के हर शख्स पे इसका इम्पैक्ट है, और अमेरिका में भी है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, 3 नवंबर डेट अनाउंस हुई है। पहले उनसे वो सवाल कर रहे थे, और अब दोबारा जब उसका इम्पैक्ट वहाँ पे आएगा। तेल की कीमतें देखें, जब ये जो हमने MOU कराया इनके साथ, तो 6 तारीख से पहले $72 पे पर बैरल आ गया था।
जो 28 फरवरी से पहले रेट था उसी पे आ गया था। शिप तो कम आ जा रहे थे, बट बड़े शिप टैंकर आ रहे थे जो ज़्यादा तेल को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से लेके निकल रहे हैं। और ईरान को ये रियलाइज़ करना होगा कि भाई उसका जो ये 21 नॉटिकल माइल का इलाका है 10.5 किलोमीटर तुम्हारा है, तो 10.5 किलोमीटर तो ओमान का है। तो वहाँ से अगर अमेरिका उनके साथ वहाँ से रास्ते खोल देता है, अभी भी आज की भी रिपोर्ट है कि 10 से 12 शिप क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्हें देखिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा तो कर रहे हैं। ये पाकिस्तान था कि जिसने उसको फेस सेविंग भी दी, एक विनिंग नैरेटिव भी दिया, और ये आप डील लेके दी अमेरिका के। तो मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस प्रिवेल ऑन ऑल साइड, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाएंगी और बातचीत महामुतफीन मज़ाकरात से आगे बढ़ेगी, हल होगी। बातचीत आगे बढ़नी भी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। जावेद मलिक साहब, साबिक सफ़ीर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं अमेरिका का असल मकसद क्या है? क्या वो ईरान को वाक़तन रोकना चाहते हैं या खित्ते में अपनी अस्करी ताकत को बरकरार रखना चाहते हैं? इस हवाले से कहिएगा। देखिए, मेरी नज़र में तो ये जब MOU 4 महीने की मेहनत के बाद साइन हुआ था, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा जितने भी मामलात हैं उनको तफसील से डिस्कस किया गया। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद टॉक्स के बाद से लेकर और जब तक ये MOU आया तकरीबन 3.5-4 माह का वक्त लगा। ये 3.5-4 माह जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मज़ाकरात में गुजरे। आपने देखा कि जब स्विट्जरलैंड में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल साहब से जितनी बात की है किसी से नहीं की। तो वहां पे भी मुज़ाकरात का सिलसिला बदस्तूर जारी था। हमारे फील्ड मार्शल साहब 2 दफा जो हैं वो खुद तशरीफ लेकर गए ईरान, और मोहसिन नकवी तो काफी दफा गए होंगे। और उसके अलावा भी यानी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी आज के जमाने में कम्युनिकेशन तो होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि MOU को जल्दबाजी में साइन किया गया था, उसको तफसील से डिस्कस किया गया। और उसके बाद हमें बहुत उम्मीद यूं हो चली थी, क्योंकि जो अगर पॉइंट नंबर 5 और 6 आप पढ़ें तो उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर यह लिख दिया गया है कि अमेरिका जो है वो अपनी ब्लॉकेड खत्म कर देगा, और अमेरिका ने वो कर दी। और ईरान से तकाजा यही किया गया था कि आप अपनी जो आपने कंट्रोल किया हुआ है उस इलाके को, उसको आप छोड़ दीजिए। जनरल साहब आपको बताएंगे कि अगर कहीं गो कि मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन कहते हैं कि जंग की हालत में सब कुछ जायज होता है, तो अगर उस जंग के दौरान एक वॉर स्ट्रेटजी के तौर पर आपना हुर्मुज को किसी ने इस्तेमाल किया, तो वो आप किसी हद तक खींच तान कर उसको जस्टिफाई कर भी लें, तो अब तो हम जंग की हालत से निकलने की बात कर रहे हैं। इस MOU में हम जंग की हालत से जब निकलना चाह रहे हैं, तो फिर तो MOU में यही रास्ते आपको बताए गए हैं कि आप जो है वहां से अपनी जो भी आपकी पाबंदियां हैं उनको खत्म करें और एक प्री वॉर सिचुएशन पे चले जाएं। बिकॉज देखिए, उसी MOU में आगे जाके ये लिखा गया है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि ईरान के दुनिया भर में मुंजमद पड़े हैं, यानी उनके ऊपर जो पाबंदियां हैं, जो सैंक्शंस हैं, उनके उठाने का भी एक रास्ता फराहम करता है ये MOU। यानी ईरान जो 47 साल से जंग की हालत में रहा, उसके नतीजे में उनकी जो आवाम है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो तो वर्स्ट होती गई हैं दिन ब दिन। अब अगर उनके लिए इकोनॉमिक सैंक्शंस हट जाती हैं, उनको तेल एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल जाती है और वो दुनिया के अंदर एक ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरते हैं, तो वो तो एक इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं। तो इस हवाले से बहुत हद तक ये जो हमारी तरह के स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमेसी के और यकीन रखते हैं डिप्लोमेसी में, वो समझ रहे थे कि ये एक बहुत अच्छा रास्ता फराहम हो रहा है। और बल्कि अमेरिका में अगर आप जाएं तो वहां पे मौजूद जो मुबस्सिरीन हैं वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप को तनकीद कर रहे थे कि आप ये कैसे MOU साइन करके आ गए हैं, ये तो ईरान के फेवर में है। उसके बावजूद बहुत ताज्जुब उस वक्त हुआ जब हमने देखा कि अपना हुर्मुज के अंदर शिप्स को टारगेट कर दिया गया ईरान की तरफ से, और उनमें एक ऐसी मतलब बहुत शिप्स थी जिनमें कतर की भी शिप पर टारगेट किया आपने। कतर वो मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर मीडिएट कर रहा है। मैं एक दफा फिर आपको याद दे रहा हूं कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो लोग मौजूद थे, JD वैंस और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल के साथ जो चौथी शख्सियत थी वो वजीर आजम कतर के थे। द हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन थी कतर की, वो वहां मौजूद थे। उससे ये जाहिर होता है कि वो तो इस पीस प्रोसेस में आपके साथ, यानी आपकी मीडिएशन में आपके साथ थे। तो उन पे हमला कर दिया गया, तो उससे बहुत ज्यादा जी तो अभी भी सालिसी की बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, हालांकि हम जानते हैं कि वहां पे जो अमीर कतर के वालिद हैं उनकी अभी ही वफात हुई है और वो 100 की हालत में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपनी एफर्ट्स जारी रखे हुए हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स हम ये समझते हैं कि इस खित्ते में अमन स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि ये मसला जंग की तरफ दोबारा ना जाए। लेकिन ऑब्वियसली हमारे समझने से या मीडिएटर्स की एफर्ट्स से तो सब कुछ नहीं होगा। ये तो तभी होगा जब वो दो फरीक जो आपस में
दस्तो गिरेबा हैं, लड़ रहे हैं, वो इस चीज़ को समझें। हम उम्मीद करते हैं कि वो इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो ऑन द ग्राउंड सूरत-ए-हाल है, वो तो कशीदगी की तरफ बढ़ रही है। देखिए, ईरान को भी सोचना पड़ेगा कि उनके सामने एक रास्ता है कि वो अपने मुल्क को इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के रास्ते उनको फराहम किए जा रहे हैं। अगर आप उसको छोड़ के वो सिर्फ जंग के रास्ते पे जाएंगे तो उससे मजीद तबाहाली न सिर्फ उनकी होगी बल्कि इस खित्ते में भी एक वॉर का हिस्टेरिया, मतलब वॉर की एक सिचुएशन है जिसकी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो तो तमाम इलाकों पे हो रहा है, बेशमूल चाइना पर। चाइना जो है ठीक है, उसके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स काफी हैं तेल के, लेकिन बहरहाल उसके लिए हो, बाकी तमाम मालिक के लिए, मुझे और आपको भी इसका इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा हमारे मुल्क में, जब अगर खुदा ना खास्ता मजीद तेल की कीमतें बढ़ जाएं। तो इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए हम उम्मीद यही कर रहे थे, बल्कि काफी हद तक यकीन था कि ये मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी भी उम्मीद जिंदा है, लेकिन हालात जो हैं वो थोड़े से कशीदा नजर आते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमले जारी हैं। सऊदी अरेबिया पे भी ऐसा ही हमला है। किया गया, और हम ये भी जानते हैं, जनरल साहब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का तो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, बिल्कुल और खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन डेवलप हो तो पाकिस्तान के लिए भी फिर मुश्किल ना पैदा हो कि ऑब्वियसली बिल्कुल आप डिफेंस पाकिस्तान के पैक्ट लिए में हैं वहां पे सऊदी बिल्कुल अरेबिया। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रशीद साफ़ी साहब। एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप किस तरह से एड्रेस करेंगे, जैसा कि अभी जावेद मलिक साहब भी ये कह रहे थे कि अमेरिका का तो उस तरह से नुकसान नहीं हो रहा, अब ईरान का नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका तबाह है, मईशत की बहाली आपके सामने है, सब जानते हैं कि किस इस तरह से किन मुश्किलात से दो चार ईरान है, उसके बावजूद ईरान स्टक है, वो आपने हुर्मुज के मामले पर भी स्टक है, अपने आप को रखा हुआ, क्या किसी पब्लिकली दबाव का शिकार है या आखिर क्या स्ट्रेटजी है, क्या चीज़ें हैं जिसने उसे स्टक रहने पर मजबूर किया हुआ है, क्या समझते हैं? शुक्रिया। मुझसे पहले जनरल साहब फरमा रहे थे और एम्बेसडर जावेद साहब, तो उनका सब्जेक्ट यही है, उन्होंने बहुत तफसील से इस पूरी सिनारियो को नाजरीन के सामने रखा। मैं बहैसियत सहाफ़ी जो जज कर रहा हूँ, इस वक्त ईरान से कुछ स्ट्रेटजिकली गलतियां हो रही है, खुसूसन जो पासदारान इनकलाब है और ऐसे लोग जो जंग के हक़ में, वो समझते हैं कि वो दूर होते हुए भी अमेरिका को शिकस्त दे देंगे और वो इस जंग को नवंबर तक लेके जाना चाहते हैं। और इसकी एक वजह साफ ज़ाहिर है कि वो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सियासी साख जो पहले से ही अमेरिका में काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है, उनको मज़ीद नुकसान पहुँचाया जाए और अमेरिका को घुटनों पर बिठाया जाए। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अमेरिका अब भी इस दुनिया की एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत है, एक बहुत बड़ी माशी क़ुव्वत है, और जो चीन के जो हम नवा ममालिक है, अगर हम ईरान के जो हम नवा ममालिक है, अगर हम चीन की बात करें, रूस की बात करें, जो किसी हद तक अगर फ़ौजी तौर पर या टेक्निकली ईरान की मदद कर सकते, तो एक तो चीन की ये आदत ही नहीं है कि वो खुली जंगों में कभी नहीं पड़ता। रूस ने अभी तक, हमने तो ये नहीं देखा कि ईरान की उस तरह की मदद की है जिस तरह पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कर रहा है या जो नेगोशिएशन में एक रोल अदा कर रहा है और एक सेफ पैसेज दे रहा है ईरान को इस जंग से, तनाज़े से निकलने के लिए। देखिए, ये आज जो हम जिस बात पे ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनाए हरमुज़ पे बात करते हैं, आज से 4-5 महीने पीछे चले जाइए, मेरे समेत बहुत सारे लोगों को शायद हरमुज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल ही नहीं थी। आज अगर लाइमलाइट में है और फोकस्ड में है तो अपना हरमुज़ का मसला है। तो ईरान को कम से कम जो 60 दिनों का उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान और कतर की मौजूदगी में जिस यादाश्त पे, जिस मुफाहमत पे दस्तखत किए थे और पूरी दुनिया के सामने किए थे, कम से कम उस यादाश्त की, उस मुफाहमत का लाज ज़रूर रखना चाहिए था। 60 दिनों का जो दौरानिया है, इस बीच में वो कुछ नहीं करना चाहिए था जो एक खुली जंग में किया जाता है। तो जो जिस तरह अपाची को गिराया गया, अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराया गया, उसके बाद जो जिस तरह सिंगापुर के शिप को निशाना बनाया गया, फिर जिस तरह कुवैत, बहरीन, कतर और आज सऊदी अरब को भी नहीं स्पेयर किया गया। हालांकि पाकिस्तान कई दफ़ा वाज़े कर चुका है। एम्बेसडर जावेद मलिक साहब आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान एक SMDA में जुड़ा हुआ है सऊदी अरब के साथ। तो पाकिस्तान
ایران ایسی سچویشن میں اگر پورے مڈل ایسٹ کو انوالو کر کے ایران اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جو بہت مشکل مقاصد ہے اور منزل بھی بہت دور ہے، اس میں پاکستان زیادہ دیر تک پھر غیر جانبدار میں یہاں پر ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ اگر ایران ان جگہوں پر حملے کر رہا ہے جو کہ بے شک مسلم ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، ان کے اندر اڈوں پر حملے کر رہا ہے، تو امریکی صدر کی جانب سے اگر دیکھا جائے انہوں نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. صبح اٹھتے ساتھ وہ دھمکی دیتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے دھمکی دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے نیند میں بھی اگر ان کا بس چلے تو وہ دھمکی دے دیں. نہیں، آپ کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ٹرمپ کے جارحانہ بیانات نے معاملات کو بہت بگاڑا ہے. ٹرمپ تو پوری دنیا، خود امریکہ کے اندر ان کے خلاف آوازیں اٹھتی ہے. امریکہ کے جو نمائندگان ہیں، سینٹ ہے، کانگریس ہے، سب نے ان کو لعن طعن کیا ہے، حتیٰ کہ ان کے اپنے کیبنٹ کے اندر ان کے خلاف آواز اٹھی، اور پوری دنیا جو سینسیبل وائسز ہے سب نے ٹرمپ کے اس کردار کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے اس کی قیمت بھی وہ ادا کر رہے ہیں سیاسی طور پر. پرائمریز ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کی حالت لوگوں کو جو ریزلٹس کی صورت میں ان کو ایک سزا بھی مل رہی ہے. لیکن ٹرمپ کے ساتھ ہمارا زیادہ لینا دینا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہم سے دور ہے. ہمارے پڑوس میں اگر جنگ ہوگی، ہم بلوچستان میں ہماری ملٹری آپریشن جو ہے آپریشن شبان اس وقت جاری ہے، اگر خدا نہ خواستہ اب دیکھیں بات چابہار تک رات کو آ گئی ہے، بندر عباس پہ بمباری کی گئی ہے، تو یہ فال آؤٹ تو ہمارے ہاں ضرور آئے گا. اب جنرل صاحب آپ کو بتا پائیں گے کہ افغانستان کے اندر جب روس آیا تب ہم نے سمجھا تھا کہ شاید پاکستان محفوظ رہ جائے گا، لیکن پھر نہیں رہا. اگر ایران کے اندر کسی صورت پہ جو بہت دور ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر امریکی فٹ سولجر اترتے ہیں تو آپ اس وقت کو تصور کریں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی کیا حالت ہو سکتی ہے. اسی پر میں جنرل طارق رشید صاحب آپ کا لینا چاہوں گی کہ جیسے اسرائیل بھی بالکل تیار ہے، ان کی جانب سے جیسے ہی یہ اٹیک شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، ہمیں جیسے ہی کہیں گے ہم اپنے فوجی اتار دیں گے، بوٹس آن گراؤنڈ. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، نہ امریکہ اتار سکتا ہے، اور اسرائیل کی تو اوقات ہی نہیں ہے. ٹوٹل ڈے ایک جو ہے 1,50,000-60,000 کی فوج ہے، اور 3 سال ہونے والے ہیں. غزہ پہ تو قبضہ نہیں کر سکے، اور انڈیا سے مین بار لے رہے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ دور سے حملے تو کرے گا، لیکن جو ہوتا ہے ہینڈ ٹو ہینڈ پچ بیٹل میں انوالو نہیں ہوگا تو یہ ان کے لیے ایک قسم کا جو ہوگا نا، ان کا قبرستان بن جائے گا ایران. تو پچ بیٹل میں نہیں آئیں گے، دور سے اسٹرائک کریں گے. اور جو میرے خیال ہے ایران سے ایک بڑی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے یہ جو 7 تاریخ کو ہٹ کیا وہاں 3 شپس کو، قطر کے آئلینڈ، جیسے میں نے پہلے کہا، اور اس کے رسپانس سے پھر امریکہ نے ان کو کیا. بٹ امریکہ بھی دیکھیں اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. ان کی جو مین کمپلینٹ تھی ایران کی کہ بھئی آپ نے ایم او یو جو سائن کیا ہے، ہمارے آپ ایسڈ انفریز نہیں کر رہے، ہم پہ آپ سینکشنز نہیں ہٹا رہے. دیکھیں 17 جون کو سائن ہوا، آج 14 جولائی آ گیا، 3 دن رہ گیا 17، تو 30 دن میں امریکہ نے پورا بلاکیٹ ہٹانا تھا، اور ان کے پاس جو فورسز نزدیک تھی ایران کے ان کو بھی پیچھے لے کے جانا تھا. تو ان میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہوئی. تو دونوں سائڈ سے مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں. ایران کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو ہیں امام مجتبیٰ صاحب وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، والد صاحب کے وہ اس پہ بھی نہیں آئے. تو اور ان کو وہی ہارڈ لائنر ایک قسم کا انہوں نے سٹانس لیا ہوا ہے کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، پھر ان کی بیگم کی بھی ڈیتھ ہو گئی، بچی کی ڈیتھ ہوئی، بچی کی ڈیتھ ہو گئی، داماد کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ تو ایک قسم کا ہارڈ لائن سٹانس لیا ہوا ہے. ان کی غیر موجودگی میں IRGC اسٹرانگ ہوئی ہے، اور وہاں کافی ساری چیز ڈیسینٹرلائزڈ ہیں. تو یہ جو ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں چیزیں چینج ہو سکتی ہیں اگر فزیکل پریزنس ہو؟ اور ویسے تو ایران کا دیکھیں ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا اور ٹیئرڈ ان کے ہیں. سب سے اوپر آتے ہیں امام کا آفس، آیت اللہ جو ہے ان کا، اس کے بعد ان کے جو ہے آفس آف دی آیت اللہ آ جاتا ہے، جس میں ایسے لوگ ہیں جو تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، ڈائریکٹ سپروائز کرتے ہیں، پریزیڈنٹ کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی، تو منسٹریز کو بھی دیکھتے ہیں. اور پھر IRGC آ جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ ان سے آرڈر لیتی ہے. اور پھر سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل آ جاتی ہے، پھر گارڈین کونسل آ جاتی ہے، اسمبلی آف ایکسپرٹ آتی ہے، پھر پریزیڈنٹ جا کے آتا ہے. تو اس میں چیزیں ڈیسنٹرلائز تھیں. ڈیسنٹرلائزیشن سے میں خیال یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اب ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس کو ریتھنک کریں دونوں سائڈ پہ، جو میں کہتا ہوں پاکستان انشاءاللہ رول پلے کرے گا، بیکاز اس کی اکنامک کاسٹ بہت زیادہ ہے. ہر آدمی دنیا کے اسٹیٹ آف ہرمز سے افیکٹڈ ہے. اس میں نہ ایران اس میں پورا اس پہ کلیم کر سکتا ہے، ان کے ٹیریٹوریل واٹرز تو ہیں، بٹ جو اسٹیٹ ہے وہ انٹرنیشنل واٹر ہے. اسٹیٹ از انٹرنیشنل، UN کے لا آف سی کے تحت وہ انٹرنیشنل گزرگاہ ہے.
irrespective کے ٹیریٹوریل واٹر ہے, اس کو روک ہی نہیں سکتے. بہت زیادہ بھی آپ اپنی پریزنس دکھاتے ہیں جغرافیکل کنٹیگوٹی, تو عمان کا جو وہ ہے 10.5 ناٹیکل مائل, اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ایران کو میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا بیک ٹریک کرنا چاہیے. امریکہ کا بھی جو وہاں پہ ہے وہ اس سے زیادہ آگے نہیں کر سکتے. دیکھیں کیا کریں گے, اگر کرنا ہوتا تو ریجیم چینج کر لیتے. جتنے بھی ان کے اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھے وہ ایک بھی اچیو نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے دونوں سائڈز کو جو ہے بیٹر سینس پریویل ہوگی اور بات چیت کی طرف بات چیت جائے گی انشاءاللہ. بالکل بات چیت کی طرف بات چیت جائے گی. اور جیسا کہ رجیم چینج کی بات ابھی جنرل صاحب نے بھی کی, جاوید ملک صاحب آج ایک نیو یارک ٹائم پہ سٹوری سامنے آئی ہے احمدی نیات کے حوالے سے. امریکی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہیں تیار کیا جا رہا تھا کہ ایران میں رجیم چینج کی جا سکے ان کے تھرو. آپ اس سٹوری کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کس حد تک یہ درست ہے؟ دیکھیے, ایران کی پاور ڈائنامکس کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایران کی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ایران جو آج ایران ہے یہ 47 سال ہوئے ہیں اس کرنٹ گورنمنٹ کو, یعنی اس رجیم کو برسر اقتدار آئے ہوئے. اس سے پہلے ایران کی جو طرز حکومت تھی, وہاں کی جو لائف سٹائل تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. شاہ ایران آپ سب جانتے ہوں گے, اس سے پہلے جو قاجار ڈائنسٹی تھی وہ رول کر رہی تھی. یعنی ایک میں سمجھتا ہوں سینکڑوں سال پرانی جو ہے ان کی تاریخ ہے. وہاں پہ آپ کو لٹریچر ملے گا, وہاں پہ آپ کو ادب ملے گا, فنون لطیفہ ملیں گے. یعنی سعدی شیرازی کا نام آپ جانتی ہیں, آپ فردوسی جیسے بڑے بڑے شاعر وہاں سے نکلے ہیں. ایون مولانا روم کا بھی اوریجنز کہتے ہیں پرشین میں ہی وہ کرتا ہے. پرشین لینگویج یہ ایک ہسٹری ہے ان کی بہت بڑی. صرف اور صرف یہ ایک مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو کرنٹلی اس وقت 47 سال سے ریولوشن کے بعد اس وقت برسر اقتدار ہے. ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے, اب جنرل صاحب بات کر رہے تھے پاور ڈائنامکس کی. یہاں پہ سپریم لیڈر ہیں, اس کے ساتھ IRGC ہے جو ڈائریکٹلی رپورٹ کر رہی ہے ان کو. پھر ایک پولیٹیکل فیس آف دا گورنمنٹ ہے جس کے صدر ہیں مسعود پشکیان صاحب, اور ان کے اوبیسلی فارن منسٹر جو آتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی کچھ دن پہلے آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. کہا یہ گیا تھا کہ وہ اپریشیٹ کرنے آئے ہیں. انہی کے سگنیچرز بھی ہیں MOU کے اوپر, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, پریزیڈنٹ پشکیان کے اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے. تو ان تمام اوبیسلی چیزوں کے باوجود ان کے جو چیف نیگوسیٹر ہیں وہ باقر کالباف صاحب ہیں. ابھی وہ کچھ دن پہلے انٹرویو دے رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا, دیکھا بھی ہوگا. صافی صاحب نے بھی, تو وہ تو گہری نظر رکھتے ہیں صحافت پر. تو وہ جو ہے ان کا انٹرویو کو روک دیا گیا, یعنی ایران کے اندر ہی ان کو روک دیا گیا. وہ اسپیکر آف پارلیمنٹ بھی ہیں, تو اس پہ احتجاج بھی کیا گیا, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں. اب وہاں پہ ابھی جو یہ فیونرل ہو رہا تھا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ماضی کے 2-3 صدور جو تھے وہ وہاں نظر نہیں آئے. تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یہ کیا ہوا. ابھی اوبیسلی پورا ملک ایک طرح سے بتایا جا رہا تھا کہ وہ اس میں شامل ہے. تو جو 3-4 ان کے سابق صدور ہیں, جو جو سابق ان کے سپریم رہنما جو وفات پا چکے ہیں, انہی کے دور میں وہ پریزیڈنٹ تھے, لیکن وہ وہاں نظر نہیں آئے. احمدی نژاد صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں, تو یہ ضرور ہم جانتے ہیں کہ ماضی کچھ مطلب 8 ماہ 9 ماہ پہلے آپ چلی جائیے, زیادہ سے زیادہ 1 سال ہوگا, یہاں پہ بہت سارے احتجاج بھی ہو رہے تھے ایران کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اسی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, اسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتے ہیں. اور وہ جو احتجاج تھا وہ اوبیسلی رک گیا ہے کیونکہ جنگ کے نتیجے میں سب لوگ جو ہیں وہ غالباً اپنا ری گروپ کر رہے ہیں. بٹ آف کورس ایک مختلف آراء تو پائی جاتی ہیں. کیا احمد نژاد صاحب جو ہیں وہ ان پروٹیسٹ کو لیڈ کریں گے, کیا کوئی اور لیڈرشپ ہوگی جو سامنے آئے گی, یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ صرف یہی کرنٹ ایک ہی گورنمنٹ وہاں پہ ہے, تو اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. میں اس چیز کو آپ کو کہتا چلوں کہ یہاں پہ کرنٹلی جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک معروضی حالات ہیں. آف کورس ان کی ایک بہت بڑی تعداد میں لیڈرشپ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا, اس سے غم و غصہ ہے وہاں پہ. ابھی جو ان کے سپریم رہنما تھے جن کا فیونرل ہو رہا تھا, ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ شامل بھی ہوئے. اب ایک 90 ملین کی پاپولیشن ہے, آف کورس اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس نقطہ نظر کے بھی ہوں گے, لیکن مختلف آراء کے بھی لوگ وہاں موجود ہیں. تو آگے کس طرح سے صورتحال بڑھتی ہے یہ تو دیکھا جائے گا. لیکن بہت اہم چیز یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہو, جو پولیٹیکل گورنمنٹ اس وقت وہاں پہ ہے, ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ اگر اس MOU کو دیکھیے گا تو اس MOU کے اندر اکثر جو شکیں ہیں وہ ایران کے فیور میں, اس حد تک ایران کے فیور میں ہیں کہ امریکہ کے اندر موجود لوگ اس پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ تو ون سائیڈڈ MOU ہے. اس کے باوجود آپ جو ہیں وہ اگر دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور اپنے اکنامک بینیفٹس کو دیکھیے تو یہ آبنائے ہرمز
کو اگر آپ روک بھی لیں گے تو کیا ہوگا وہاں سے؟ جنرل صاحب بتائیں گے آپ کو کہ اسٹریٹجکلی آپ یوز کر لیں اس کو جنگ میں، لیکن اکنامک امپیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ کو کوئی اکنامک بینیفٹ تو نہیں ہوگا اس آبنائے ہرمز کو روکنے کا۔ اس کے برعکس اگر آپ ایم او یو پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر اکنامک ریولوشن آ سکتا ہے، یعنی $300 بلین، یہ آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم پاکستان میں $4-5 بلین کی ہمارا IMF کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، جہاں پہ $300 بلین اگر ان کو ملتے ہیں، آف کورس ایک دم نہیں ملیں گے، اس کا ایک فیزڈ وائز جو بھی ہے ان کی سینکشنز لفٹ ہوں گی، لیکن وہ ان کے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہاں موجود جو قیادت ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے گی اور اس خطے میں اسٹیبلٹی، اکنامک ڈیولپمنٹ اور آپس میں بھائی چارہ جو کہ تمام مسلم ممالک ہیں بشمول پاکستان، ان کے عقب میں بھی رائٹ لیفٹ ایون ترکیہ جو ہے آپ جانتے ہیں، ترکیہ کے ساتھ بھی پاکستان کے آج بھی فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو پاکستان تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کرتا رہے گا، لیکن آف کورس یہ ان دونوں فریقین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں، اور آئی ہوپ کہ دے ریٹرن ٹوورڈز انہیں دی سمجھنا بھی ڈپلومیٹک چاہیے اس چیز ڈسکشنز کو، سمجھتے ہوئے وہ اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں، اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکتے ہیں، اور جو معیشت کے بحران میں وہ اس وقت دھنسے ہوئے ہیں اس سے بھی وہ نکل سکتے ہیں۔ رشید صافی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جیسے ابھی میں نے احمدی نیاد صاحب کے بارے میں بات کی کہ نیو یارک کی ایک سٹوری میں، نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری سامنے آئی ہے، اس سٹوری نے کافی کنفیوژن بھی پیدا کی۔ آپ جو صورتحال ہے اس وقت، خطے کی بھی صورتحال دیکھا جائے، انٹرنیشنلی بھی دیکھا جائے، تو انٹرنیشنل میڈیا کا رول کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی سے میڈیا پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو، میں خود میڈیا سے ہوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن کریڈیبلٹی کا بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ جو کنونشنل میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ رائٹر کی کئی سٹوریاں باؤنس ہو گئی ہے پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے سٹوریز دی تھی۔ یہی نیو یارک ٹائمز ہے، اس نے بھی کئی ایسی سٹوریز سی پیک اور اس حوالے سے سٹوریز دی ہے جس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں تھا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ نیو یارک ٹائم یا امریکی میڈیا احمدی نژاد کو اپرائزنگ یا جو رجیم چینج کا ایک سرخیل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اسرائیل نے پہلی دفعہ اٹیک کیا تہران پہ، تو اس کے ساتھ یہ بات بھی کہی گئی کہ اب احمدی نژاد جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گا۔ لیکن اب تو پورا امریکی سیٹ اپ جو ہے، جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ اسرائیل کی تو اوقات ہی نہیں رہی، اس کا تو پورا برم ہی ٹوٹ گیا، جو انہوں نے ڈیوڈ سلنگ اور پتہ نہیں کون سے جو ان کے اور ڈیفنس سسٹم ہے اس کے پیچھے بیٹھ کے، اس کے نیچے بیٹھ کے وہ دنیا کو للکارتا رہا، تو وہ ان کی پوری جو سیکیورٹی کا ایک وہ دیوار تھی وہ تو گر چکی ہے۔ ان کی جب وہ پرانی پوزیشن پہ آئیں گے تو پتہ نہ اس میں کتنی دیر لگے گی۔ دوسرا، امریکہ نے بھی اب رجیم چینج کی بات آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے نہیں سن پائیں گے، خصوصاً جب یہ پاکستان نے سوئٹزرلینڈ میں، پاکستان اور قطر نے ان کے بیچ میں جو یادداشت کروائی ہے، اس کے بعد تو وہ یہ بات نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہوتا، اگر وہ رجیم چینج چاہتے اور اس پوری قیادت کو، یہ جو موجودہ قیادت ہے، جو ان کی مختلف جو سٹیجز ہے، وہ جنرل صاحب نے آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیے، تو جب آیت اللہ خامنائی صاحب کا جو ابھی جنازہ ہو رہا تھا، اس کے بیچ میں یہ رپورٹس تو میڈیا نے بھی رپورٹس کی ہے کہ امریکی صدر کو CIA اور مختلف اسرائیلی لابی نے بہت اکسایا کہ یہی موقع ہے کہ آپ ان ملاؤں سے اور یہ جو انتہا پسند لیڈرز ہے ایرانی قیادت سب ایک جگہ پہ ہے اور آپ اٹیک کر دیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹیک نہیں کیا، امریکہ نے ان کو سپیئر کیا۔ اسی دوران ہم نے یہ دیکھا، جس طرح ایمبیسڈر جاوید صاحب کہہ رہے، ایران ہمارا برادر ملک ہے اور ظاہر ہے ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہم نہیں چاہتے ان کو کوئی نقصان پہنچے، ان کی قیادت کو کوئی مارے، لیکن دوسری جانب جب امیر قطر اپنے والد مرحوم کا جنازہ اپنے کاندھے پہ رکھ کے جا رہے تھی، اسی وقت ایران قطر پہ بمباری کر رہا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ڈپلومیٹکلی، یہ سٹوری احمدی نژاد کی جو سٹوری ہے نہ وہ ریپلیس کر سکتے ہیں، کوئی ایک لہر نہیں ہے وہاں پہ، پاکستان جیسا سیٹ اپ نہیں ہے وہاں پہ، انڈیا جیسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ ایک ہے، یا افغانستان جیسا سیٹ اپ ہے کہ امیر المومنین ہٹ گیا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا آ گیا اور بیٹھ گیا۔ احمدی نژاد اتنی آسانی سے نہیں آ سکتے، نہ وہ بیٹھ سکتے، نہ رجیم چینج کی جو امریکی خواہش یا اسرائیلی خواہش تھی وہ نہ پہلی پوری ہوئی ہے نہ آئندہ پوری ہوگی۔ اور میری نظر میں احمدی نژاد صاحب نے جس طرح ایرانی قوم کی قیادت پہلے وہ کر چکے ہیں، وہ پاکستان کے بڑے اچھے دوست ہے،
تو احمدی نژاد صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے ملک کو انارکی میں ڈالے. اگر امریکی یا اسرائیلی لابی کے کہنے پہ کوئی بھی رجیم چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب انارکی ہی ہے, کیونکہ جو مذہبی حلقہ ہے وہ 40-45% آبادی ہے وہاں پہ, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 50% لوگ جو ہے, اور اس جنگ کے بعد اس کی تعداد اور ان کی ہمدردیاں جو لبرل ایرانی تھے وہ بھی جو پاسداران اور اس کے جو آیت اللہ کا جو سسٹم ہے, انقلابی جو سسٹم ہے, ان کے حامی ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں احمدی نژاد جو پاسداران کے بھی بہت قریبی رہے ہیں, جو عالمی سیاست کو اور ایرانی سیاست کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, وہ سیاسی خودکشی نہیں کریں گے. نیو یارک ٹائم کی سٹوری میں مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آتی, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ رجیم چینج کا جو ایک پلان تھا CIA کا اور موساد کا, وہ اب اس کم از کم آنے والے چند سالوں میں تو ہمیں نظر نہیں آتا, اور آنے والے دنوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہاں وقت ہوا ایک بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بھارت نے اپنے جوہری ذخیرے میں اضافہ کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, بھارت نے اپنے جوہری ذخیرے میں تشویشناک حد تک اضافہ کیا ہے, اور یہی بتایا جا رہا ہے عالمی اداروں کی رپورٹس میں بھی کہ اب جو یہ اضافہ ہے وہ برطانیہ کی سطح تک پہنچ چکا ہے, برطانیہ کے برابر ہو چکا ہے. تو ہم آج جنرل صاحب اسی پر بات کریں گے, اور میں یہ جاننا چاہوں گی کیا بھارت پھر سے کسی مس ایڈونچر کے انتظار میں ہے, یا پھر سے کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے, انتظار سے آگے نکل گیا ہے؟ دیکھیں, چاہ تو رہا ہوگا اور کرنا بھی چاہے گا, لیکن کر نہیں سکے گا. میں بڑا آپ کو کلیئر کہتا ہوں, کر نہیں سکے گا, بیکاز ہمارا ریزالو بڑا کلیئر ہے. ہمارے اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں, اور ان جس طرح سے وہ پاکستان کو کہتے ہیں ہمارے ایک آدمی کی جان مجھے پورے افغانستان سے عزیز ہے, اور آپ جرت کر کے دیکھیں ہم آپ کا وجود مٹا دیں گے. اور اس دفعہ ہم سٹارٹ کریں گے آپ کی ڈیپتھ سے, ایسٹ سے سٹارٹ کریں گے اور ساؤتھ سے سٹارٹ کریں گے. تو یہ بھپکیاں بات چیت تو کر سکتا ہے, بٹ بیسیکلی دیکھیں ان کا سٹائل کیا ہے, منہ میں رام رام بغل میں چھری رکھتے ہیں. اب 3 ملکوں کو وزٹ کر کے آئے, انڈونیشیا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, بات چیت چل رہی ہے. اب دیکھیں کہیں بھی انہوں نے پریس کا, لائیو پریس کا سامنا نہیں کیا. اور نیوزی لینڈ میں تو گئے تھے, نیوزی لینڈ کا جو وزیر خارجہ تھا وہ باہر کسی وزٹ پہ چلا گیا. اب امیجن کریں ان کو, یہ اس طرح سے دنیا ان کو اب دیکھ رہی ہے. جتنے یہ آئسولیٹ اور تنہا ہو گئے ہیں اور بے توقیری کا سامنا ان کو اس وقت ہے, وہ کبھی ان کو نہیں تھا. کہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ انہیں کہہ رہا ہے کہ ہیل ہول ہے انڈیا, دوزخ کا گڑا ہے, اور موزی از اے کلر, یہاں تک کہہ رہے ہیں. تو ابھی ہر طرف سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, لیکن کیونکہ بغل میں چھری رکھی ہوئی ہے تو اگنی 5 اور اگنی 6 بنا رہے ہیں جن کی رینج 12,000 کلومیٹر ہے. بھائی کون ہے آپ کا دشمن 12,000 کلومیٹر پہ؟ 12,000 کلومیٹر پہ تو امریکہ آپ سے, تو کیا آپ اس کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں؟ اور جہاں تک نمبروں کی بات ہے, دیکھیں ہمارا نیوکلیر پروگرام دنیا کہتی ہے انڈیا سے بہتر ہے سر, وہ اور لیکن نمبر بڑھاتے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں دنیا میں آج تک ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایک بام انہوں نے گرایا, تو 2 بام ٹوٹل نیوکلیر چلے ہیں. تو یہ نمبروں کی گیم امپورٹنٹ نہیں ہوتی جب ایک کیپیبلٹی آپ اچیو کر لیتے ہیں. اور ہم بھی اپنے پروگرام کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہر قسم کے اللہ کے فضل سے اب رینج آ چکی ہے. ہمارا نیوکلیر ڈیٹرنس کریڈیبل ہے, ہمارے پاس چھوٹے بڑے میڈیم رینج ہر طرح کے ہتھیار ہیں, بٹ ہمارا دفاعی نیچر کا ہے. ہم نے بڑا کلیئرلی اسٹیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنا بارڈر کراس نہیں کریں گے. اگر کسی نے ہمارا بارڈر کراس کیا تو ہم فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس میں کسی بھی حد تک ہم چلے جائیں گے. تو ہمیں انڈیا سے کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا دفاع بہت دنیا کو فکر ہونی چاہیے, دنیا کو فکر ہونی چاہیے, بیکاز انڈیا از ناٹ اے کریڈیبل جو ہے آپ کا دوست یا کنٹری. جیسے انہوں نے چھوڑا گھومپا ایران کے پیچھے, انہیں اپنا اسٹریٹجک الائی کر رہے تھے, اور وہاں چاہ بہار پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے بلینز آف ڈالر, لیکن عین موقع پہ دغا دے کے سائڈ پہ, جیسے منافق ہے نا مختلف ہماری جنگوں میں, عین موقع پہ منافق سائڈ پہ ہو گئے. تو عین موقع پہ یہ ایران سے کٹ کے سائڈ پہ ہو گئے اور اسرائیل کے ساتھ جا کے جڑ گئے. تو دنیا کو ایران سے سوال کرنا چاہیے, ان پہ اور پابندیاں لگانی چاہیے,
اور انڈیا کا جو ایکچول چہرہ ہے ہمیں دنیا کو دکھانا چاہیے. اور جیسے نیتن یاہو کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے میں ہمیں جو کچھ یہ کرا رہے ہیں بلوچستان میں, جو کچھ یہ کروا رہے ہیں KPK میں, جو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے, وہاں ہتھیار کون ان کو دے رہا ہے, انہیں کون لیٹسٹ ویپنز دے رہا ہے جو وہاں سے فائر کر رہے ہیں. تو ایک ویپن کا لائسنس آپ لے کے دکھائیں نا, کتنا مشکل ہوتا ہے. تو آگے سے سیکورٹی فورسز پہ فائر بھی انہوں نے رپورٹ ہے کیا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں تمام فورم پہ انڈیا کے ایکچول جو چہرہ ہے وہ دکھانا چاہیے اور ان کی سپیس کو کم کرنا چاہیے. انڈیا کا ایکچول چہرہ ویسے بھی میرا خیال ہے جس طرح سے وہ ایکسپوز ہوا ہے پوری دنیا میں, وہ ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ہزیمت کا سامنا بھی اسی طرح سے مودی سرکار بھی کر رہی ہے. اور انڈیا میں جو لوگ موجود ہیں, انڈیا کے اپنے لوگ ہی اپنی سرکار پر خود ان سے سوال کر رہے ہیں, بالکل تنقید کر رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں, کوشچنز کیے جا رہے ہیں, جواب نہیں دے رہے ہو. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. جاوید ملک صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جو بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی بھارت ملوث ہے, شواہد بھی سامنے آئے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا, کوئی خاص اقدامات نہیں سامنے آتے عالمی دنیا کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو. اس طرح سے اس پر کوئی روک تھام نہیں ہو رہی, کوئی بل نہیں پاس ہوا ابھی تک, ہم نہیں دیکھ رہے کہ کچھ اس پر بات کی گئی ہو, کوئی ایسا قدم سامنے آیا ہو جس پہ ہم یہ کہیں کہ ہاں بھارت کو روکا جا رہا ہے ان ساری صورتحال میں. دیکھیے, جہاں تک سوال ہے پاکستان کا, میں آف کورس ملیٹریلی جنرل صاحب نے بات کی, میں ڈپلومیٹکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں چاہے ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے یا ویسٹرن بارڈر ہے, ہم ان کے ساتھ امن کے مبنی تعلقات چاہتے ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ دانشمند جو فورسز ہیں دونوں طرف, ان سے ہمارے مذاکرات کا عمل جاری رہے. لیکن آپ جانتی ہیں کہ مذاکرات کے لیے ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ کو ایک جو ہے وہ ولنگ پارٹنر چاہیے. یعنی آپ ڈائلاگ یا مذاکرات تب کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے والا جو فریق ہے وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہو. انفارچونیٹلی اس وقت جو ریجیم ہندوستان میں پاور کوریڈورز پہ ہے, ہندوتوا کی مائنڈ سیٹ کو رکھے ہوئے, وہ ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے. ان کی ایک رائٹ ونگ, میں سمجھتا ہوں ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہے, ان کی بہت لمبی تاریخ ہے کس طرح سے یہ پاور میں ہے. اور وہاں پہ موجود جو دیکھو ہندوستان کا جو آئین ہے وہ تو ایک سیکولر ملک ہے, وہاں پہ ایک سیکولر پاورز بھی موجود ہیں, کانگریس ہے اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وہاں پہ دانشمند لوگ موجود ہیں, امن پسند لوگ موجود ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر موجود جو اتنی بڑی تعداد کی پاپولیشن ہے, ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں تمام معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں. اور جنگ جو ہے وہ لیکن بی جے پی کی حکومت کتنی بڑی رکاوٹ ہے, لیکن سر میں یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا بی جے پی کی حکومت کتنی رکاوٹ ہے اس میں؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت حکومت ہے برسر اقتدار, وہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ میں بلیو رکھتی ہے, اور وہ اپنے ملک کے اندر موجود بھی جو اقلیتیں ہیں ان پر حملہ آور ہے. اور وہ پاکستان کے ساتھ بھی جب کبھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ پاکستان کے اوپر اس کو ڈال دیتے ہیں. آپ ان کی جو فورن پالیسی کا اگر آپ جائزہ لیں گی تو گزشتہ 15-20 سال سے وہ صرف اور صرف پاکستان سینٹرک نیگیٹو پروپیگنڈا پر مبنی ہے. یعنی وہ واشنگٹن جاتے ہیں, یورپین کیپٹلز میں جاتے ہیں, وہاں پہ لابیسٹ ہائر کرتے ہیں اور پاکستان کو غلط طور پر کبھی ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے ہیں. یعنی ان کی جو ایک فوبیا ہے پاکستان کا, ان کی آپ فلموں کو دیکھ لیں, وہ پاکستان کے موضوع کے علاوہ اس سے باہر ہی نہیں آ رہے. حیران ہو گیا, میں تو کبھی میں نے نہیں دیکھا, لیکن میں نے ابھی میرے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی کوئی فلم بنائی ہے جس میں انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ ہم نے ایک جو ہے وہ جاسوس اس کو پاکستان میں لانچ کرتے ہیں اور وہاں پہ آ کے وہ جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے. تو وہ اپنی فلموں میں بھی یہ اقرار کر رہے ہیں. اور آف کورس ہمارے سامنے کلبھوشن یادو جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ابھی پابند سلاسل ہے, اور وہ کہاں سے پکڑا گیا تھا, 4 بہار سے, آپ کو یاد ہوگا. تو ان کی جو ابھی بھی جو یہ بلوچستان ہے یا اور بھی جو علاقوں کے اندر وہ انفلٹریٹ کر کر ہمارے اندر جو ناکام کوششیں کر رہے ہیں, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. جس طرح کہ ابھی جنہوں نے حملہ کیا تھا تو ہماری پوری قوم جو بنیان المرصوص بن کر, یعنی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری صرف افواج بلکہ ہماری ایئر فورس اور ہمارا میڈیا اور ہماری سول سوسائٹی, ہم سب اپنے ملک کے دفاع کے لیے بنیان المرصوص بن گئے تھے. انشاءاللہ بنے رہیں گے. اسی طرح اگر آپ ہمارے افغانستان کی طرف چلے جائیں, صافی صاحب میرے سے زیادہ جانتے ہیں, میرا تعلق اسلام آباد سے ہے, اور مجھے یاد ہے جب سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر تو بہت بڑی تعداد میں افغان بہن بھائی جو ہے وہ پاکستان میں آ کے پناہ گزین بن گئے, اور ہم نے کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا.
اور آج بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم پاکستان کے عوام اور افغانستان کے عوام ہم بہن بھائی ہیں، ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے. وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی ایک ایسی رژیم جو ہے وہ برسر اقتدار آ چکی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ ان کا یہ فرض تھا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کا برادر ملک ہے، یعنی ان کے جو پختون روایات ہیں، ہمارے اسلامی اقدار ہیں، اس کے مطابق، تو اگر آپ ایک کسی کے ساتھ میرے محبت کرنے والے دوست جو ہیں وہ اس برادری سے ہیں، آپ ایک کپ چائے کا پیئیں ان کے ساتھ، وہ ان کی نسلیں یاد رکھتے ہیں اس کو، یعنی they always remember the favors. یہاں میرے لیے حیران کن ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اتنا پاکستان نے ہیلپ کی، آپ کو سپورٹ کی، اور آپ کے ملک میں موجود ایسے عناصر جو پاکستان پہ حملہ آور ہیں، آپ ان کو روک کیوں نہیں رہے؟ یہ سوال ایسا ہے جو میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. بالکل، اور پاکستان کی جانب سے ڈیمانڈ بھی صرف ایک ہی ہے کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے. یہ ریکویسٹ بار بار کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہی پاکستان نے جو آپریشنز کا آغاز کیا. جی، پاکستان سے اچھا ہمدرد ہمارا ایک مذہب ہے، ایک ثقافت ہے، ایک کلچر ہے، ایک ہسٹری ہے، اور میری نظر میں ہمارا مستقبل بھی ایک ہے، کیونکہ جغرافی ہماری ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف آپ اگر ان کے وزیر وہاں پہ جا کے کہتے ہیں ہمارا ڈی این اے ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کیا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، حیران کن باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں وہاں پہ. لیکن ہم امید کرتے ہیں ابھی بھی کہ ہمارے جو وہاں کے دوست ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری رہے گا. ریلکٹنٹلی اگر پاکستان کو آپریشن لانچ کرنا پڑے تو وہ ہو، لیکن ادروائز میں ابھی بھی اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ افغان بہن بھائی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہماری محبت کے رشتے ابھی بھی بدستور قائم ہیں. کہیں پہ اگر کوئی دراریں ہیں ان کو پر کرنے کے لیے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ ہر وقت کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل، انشاءاللہ، اور کوشش ہونی بھی چاہیے، اور انشاءاللہ ان کوششوں کے بعد ان چیزوں پر، دہشت گردی کی کارروائیوں پر قابو بھی پا لیا جائے گا. رشید صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کہیے گا، ایک طرف پاکستان کی دنیا معترف ہے، پاکستان نے جو ایران اور امریکہ میں ثالثی کا کردار ادا کیا، جو کوششیں کی، کس طرح سے ان دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھایا، پوری دنیا پاکستان کی معترف رہی. اس کے باوجود پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، دہشت گردی کی کارروائیوں کو سپورٹ بھی، کچھ بیرونی چیلنجز تو ہیں ہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اندرونی چیلنجز بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو متنازع بیان ایک سامنے آیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ بیرونی چیلنجز سے تو پاکستان لڑ ہی رہا ہے، لیکن اپنے اندرونی چیلنجز سے کس طرح سے وہ لڑے، کس طرح سے ان چیزوں کو قابو میں لائے کہ چیزیں نارملائز ہو جائیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا ہے واقعی وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے زیرک سیاستدان سے اس قسم کی بیان کی توقع ہرگز نہیں تھی. یہ بات تو درست ہے کہ ہر فوجی جب حلف اٹھاتا ہے تو وطن کی عظمت پہ مر مٹنے کے وہ ضرور عزم کرتا ہے اور حلف اٹھاتا ہے، لیکن ان کو تنخواہ مرنے کی تو نہیں، شہید ہونے کی تو نہیں ملتی. ان کی تو سروسز ہے، جس طرح ہم ایک جاب میں ہے، یہ باقی جو اوورآل انہوں نے بات کی ہے وہ ناقابل قبول ہے. اور مجھے یقین ہے کہ مولانا صاحب اتنی زیرک اور سلجھے ہوئی سیاستدان ہے کہ اس بیان سے رجوع ضرور کریں گے، اور جو شہیدوں اور ان کے اہل خانہ کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس کی وہ ضرور تلافی کریں گے، یا ان کو کرنی چاہیے، اور یقیناً وہ ضرور کریں گے. انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور وہ ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی. اس سے پہلے جو ایمبیسڈر جاوید صاحب بات کر رہے تھے افغانستان کے بارے میں کہ وہ طالبان ایسا کیوں کر رہے کہ وہ جا کے اپنے ڈی این اے کو ہندوستان سے جا کے ملا رہے ہیں، ان کا وزیر جا کے ملا رہے. تو یہ بات جو ان کے وزیر صاحب نے کہی، تو جو وہاں کے انتہا پسند قوتیں ہیں، چونکہ طالبان نمائندہ حکومت نہیں ہے افغانیوں کی، افغان اور پشتون جو ہے وہ سارے طالبان نہیں ہے، وہ سارے ٹیررسٹ نہیں ہے. ان کا اگر ڈی این اے کسی ان کے امیر وزیر کا اگر جا کے ہندوستان سے ملتا ہے تو پھر تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کیوں ہمارے دشمن وہاں پہ روپوش ہے، کیوں مجید بریگیڈ کا سربراہ وہاں پہ ہے، کیوں ایک کلعدم ایکشن کمیٹی کا سربراہ اور ان کے رہنما افغانستان کے مہمان ہیں، کیوں چین کے دشمن ETIM وہاں کا جو ہے وہاں کا ماما چاچا بنا ہوا ہے اور طالبان حکومت کے وہ مہمان ہیں، کیوں TTP کے مفتی نور ولی اور کیوں گل بہادر جیسے لوگ افغانستان میں کھلے بندوں وہ گھوم پھر رہے ہیں. تو یہ تو آج یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ وزیر صاحب کی مہربانی کہ اس نے کہہ دیا کہ طالبان کی ڈی این اے. میں افغانستان یا افغانوں کی بات نہیں کر رہا، میں خود افغان اور پشتون ہوں.
ہمارا الحمدللہ ڈی این اے جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے ہے اور اپنے ڈی این اے پہ ہمیں فخر ہے. طالبان کا اگر ڈی این اے ہندوتوا سے ملتا ہے, مودی جی سے ملتا ہے, گاؤں رکشا اور گاؤں ماتا سے ملتا ہے, ان کو وہ مبارک ہو. لیکن جاوید صاحب کو اس کے بعد یہ جواب تو ملنا چاہیے کہ افغان ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ راہ ان کے لیے آج کل نعوذ باللہ خدا بھی بنا ہوا ہے, ان کے بریڈ اینڈ بٹر کا بھی وہ بندوبست کرتا ہے, ان کی جنگی ہتھیاروں کا, ان کے ڈرونز کا, ٹی ٹی پی کا, ٹی ٹی اے کا, آئیس کے پی کا, سب کا وہ سرپرست وہاں پہ بنا ہوا ہے. اور چونکہ روایتی جنگ میں بھارت کی یہ ہمت ہی نہیں رہی ہے پچھلے مئی کے بعد کہ وہ پاکستان کا سامنا کرے, نہ ایئر فورس کا, نہ زمینی فوج کا, نہ ہمارے بحری فوج کا. تو اس نے تو پراکسی کرنی ہے. پراکسی بھی وہ کسی حد تک جب اس کی کام نہیں آئی تو ابھی جوہری شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا. بھائی آپ بنائے, یہ تو پورے آئی اے ای کی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو جوہری قوت ہے 170-180 کے درمیان جو ہے ڈیٹرنس وہ وار ہیڈز ہمارے دونوں کے پاس لگ بھگ ہے. کبھی ہمارے 10 زیادہ ہو جاتے ہیں, ان کے 10 کم ہو جاتے ہیں. تو دونوں جو ہے جوہری لحاظ سے پاکستان کا جوہری پروگرام جن صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم فل سپیکٹرم ڈیٹرنس پہ ہماری جو ہماری تھیوری ہے وہ وہی ہے. اور بھارت جو جس آئی ای کے سامنے جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں تو انہوں نے نو فرسٹ یوز کا معاہدہ کیا ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے برتری دی ہے. تو یہ تمام چیزیں, یہ ہندوتوا کی جو یہ دھمکیاں اور گیدڑ ببکیاں ہے وہ اپنی جگہ پہ, پاکستان روایتی جنگ میں بھی, غیر روایتی جنگ میں بھی اور جوہری طور پر بھی ہر لحاظ سے آگے ہے. غیر روایتی جنگ میں اور جوہری جنگ میں ہمیشہ صف اول پر رہا ہے اور رہے گا. بہت شکریہ. میں اپنے تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.